Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी माशरा तौहीद, रिसालत और आखरत पर ईमान रखता है। वो अपने अंदर अदल मुसावात, भाईचारा और इंसाफ को पूरी ईमानदारी के साथ नाफिज करता है और इसके नतीजे में उस माशरा के अंदर शफ़ाफ़ियत, खुदा तरसी, सालहियत और रूहानियत पूरी आबोताब के साथ जलवागर होती है। इसके मुकाबले में कुफ्र और शिर्क का माशरा तह तारीकियों में डूब जाता है। उसके फ़र्द और उसका माशरा बुराइयों और बेहयाइयों के दलदल में फंस जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में सूरह नूर में नहायत खूबसूरत तमसील बयान फरमाई है। इस तमसील का मकसद मुसलमानों को ये एहसास दिलाना है कि उनके माशरे को मुक़द्दस, पाकीज़ा, पुरनूर और पुरअमन होना चाहिए, और मुशरिकीन और काफिरों को ये तंबीह करना मकसूद है कि अगर वो ईमान की रोशनी से महरूम रहना चाहते हैं तो अपने अंजाम के बारे में सोच लें। दिल के अंदर उसके नूर ईमान की तमसील यूँ है कि एक ताक हो जिसमें एक चिराग हो, चिराग एक शीशे के अंदर हो, शीशा एक चमकते हुए तारे की मानिंद हो, चिराग एक ऐसे शादाब दरख्त जैतून के रोगन से जलाया जाता हो जो न शर्क़ी हो न गरबी। उसका रोगन इतना शफ़ाफ़ हो गोया आग को छुए बग़ैर ही भड़क उठेगा, रोशनी के ऊपर रोशनी। अल्लाह अपने नूर की हिदायत जिसको चाहता है बख्शता है, और अल्लाह ये तमसीलें लोगों की रहनुमाई के लिए बयान फरमाता है। अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। ये ताक़ ऐसे घरों में हैं जिनकी निस्बत खुदा ने हुक्म दिया है कि वो आबाद किया जाएं और उनमें उसके नाम का ज़िक्र किया जाए। उनमें ऐसे लोग सुबह शाम खुदा की तस्बीह में लगे रहते हैं जिनको कारोबार और ख़रीद व फ़रोख्त अल्लाह की याद से, नमाज का एहतमाम करने से और ज़कात की अदायगी से गाफिल नहीं करते। वो एक ऐसे दिन की आमद से अंदेशा नाक रहते हैं जिसमें दिल और आँखें सब मुस्तरिब होंगे कि अल्लाह उनके अमल का बेहतरीन बदला दे और उनको अपने फ़ज़ल से नवाजे। अल्लाह जिसको चाहेगा बेहिसाब बख्शेगा। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके अमाल की तमसील ये है कि जैसे चटियल सहरा में शराब हो जिसको प्यासा पानी गुमान कर ले, यहाँ तक कि जब वो उसके पास आएगा तो वहाँ कुछ ना पाएगा, अलबत्ता उसके पास अल्लाह को मौजूद पाएगा। बस वो उसका हिसाब चुका देगा और अल्लाह जल्द हिसाब चुकाने वाला है। या यूँ ख्याल करो जैसे गहरे समुंदर के अंदर तारीकियाँ हों, मौज के ऊपर मौज उठ रही हो, ऊपर से बादल छाए हुए हों, तारीकियों पर तारीकियाँ छाई हुई हों, अगर अपना हाथ निकाले तो उसको भी न देख पाए, और अल्लाह जिसको रोशनी न बख्शे उसके लिए कोई रोशनी नहीं। नाज़रीन किराम, सूरह नूर की इंतहाई खूबसूरत हसीन व जमीली आयतें हैं जिनकी तिलावत उसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है।
اللہ رب العزت نے اس میں اہل ایمان اور اہل کفر دونوں کی تمثیل بیان کی ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کے مخالف اور ضد قرار دیا ہے۔ اہل ایمان کا معاشرہ انتہائی منور ہوتا ہے، ان کے ظاہر و باطن پر اللہ کی روشنی کا سایہ رہتا ہے، ان کا ظاہر بھی اتنا ہی شفاف ہوتا ہے جتنا ان کا باطن شفاف ہوتا ہے۔ یہ شفافیت، یہ روحانیت اور یہ نورانیت اسلامی معاشرے کا طر امتیاز ہے۔ اہل کفر اپنے شرک اور کفر کی وجہ سے تہ بتہ تاریکیوں میں ڈوبے رہتے ہیں، ان کا نفس، ان کا اپنا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، دوسروں کی غلامی میں رہتے رہتے آزادی کو بھول جاتے ہیں، معاشرے میں اتنی برائیاں جنم لیتی ہیں، اتنا فساد رونما ہو جاتا ہے کہ ان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، وہ غلط اور حرام کاموں میں ایسے ملوث ہو جاتے ہیں کہ دھیرے دھیرے اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے اور پورا معاشرہ ہلاکت اور تباہی کے غار میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اس تمثیل کے آخری ٹکڑے میں اللہ رب العزت نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ روشنی تو خدا کے ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ جس شخص کو اس کی بدبختی کی وجہ سے ایمان کی توفیق نہیں ملتی، اس کو کہیں سے بھی روشنی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک وہ ایمان کی شاہراہ پر نہیں آئے گا، تاریکیوں میں بھٹکتا رہے گا اور دن بدن اس کی تاریکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مفسرین اس آیت کے شان نزول میں بیان کرتے ہیں 6 ہجری کے آخر میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اس وقت غزوہ احزاب میں کفار قریش کا زور ٹوٹ چکا تھا اور وہ اپنی بھاری نفری، بے حساب وسائل، معاشی اور سیاسی مضبوطی اور استحکام اور بالخصوص اہل کتاب اور یہودیوں کی پشتیبانی کے باوجود بے نیل و مرام مدینے سے واپس گئے تھے، کیونکہ اہل ایمان کو اخلاقی برتری حاصل تھی، ان کی سیرتیں بے داغ تھیں، ان کی طہارت و پاکیزگی اور اندرونی مضبوطی دلوں کو مسخر کرتی چلی جا رہی تھی۔ مسلمانوں کے اندر اعلیٰ درجے کا اتحاد تھا، تنظیم تھی، اور اس کا احساس مشرکین اور کفار اور منافقین کو بھی تھا۔ کمینہ خصلت لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی خوبیوں سے جلتے ہیں اور اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کے بجائے دوسروں کے اندر ان خرابیوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان پر اتنی گندگی اچھالیں کہ ان کی خوبیاں بے داغ نظر نہ آئیں اور دھیرے دھیرے جو خرابیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں پورے معاشرے میں پیدا ہو جائیں۔ یہی وہ ذہنیت تھی جس نے دشمنان اسلام کی سرگرمیوں کا رخ داخلی فتنہ انگیزیوں اور رذیلانہ حملوں کی طرف پھیر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق سے واپس ہو رہے تھے۔ راستے میں ایک واقعہ پیش آیا، فوج نے رات میں کہیں پڑاؤ ڈالا۔ اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک الگ اونٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سفر تھیں۔ فوج کے کوچ کرنے سے پہلے ام المومنین ضرورت سے باہر گئیں۔ فوج کو کوچ کا حکم ہو گیا۔ ساربان نے ام المومنین کا ہودج اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب ام المومنین رفع حاجت سے فارغ ہو کر واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور وہیں بیٹھ گئیں اس انتظار میں کہ اللہ کی طرف سے کوئی انتظام ہوگا۔ حضرت صفوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس خدمت پر مامور تھے کہ وہ قافلے کے پیچھے چلیں اور بھولی بسری چیزوں کا جائزہ لے سکیں۔ جب وہ صبح کو پڑاؤ کی جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ ام المومنین بیٹھی سو رہی ہیں۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اپنا اونٹ بٹھایا، ام المومنین کو اس پر سوار کیا اور مہار پکڑ کر اونٹ کو قافلے کے ساتھ جا ملایا۔ فوج کے کوچ اور مقام کے دوران اس قسم کے واقعات آئے دن پیش آتے رہتے تھے، لیکن منافقوں کو ایک بہانہ مل گیا۔ ذرا سی بات کو انہوں نے افسانہ بنا ڈالا، پورے معاشرے میں اس واقعے پہ نمک مرچ لگا کر
ایسی سنسنی پھیلا دی کہ سادہ لوح مسلمان بھی ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے ایک تیر چھوڑ کر کئی شکار کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عزت پر حملہ کیا۔ اس نے اسلامی تحریک کے بلند ترین اخلاقی معیار کو گرانے کی کوشش کی، اور تیسری طرف اوس اور خزرج کے قبیلوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ یہ معاشرہ اخلاقیات کی انتہائی بلند سطح پر فائز نہ ہوتا تو معلوم نہیں کیا قیامت برپا ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے سورہ نور میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طہارت، ان کی عفت اور ان کی پاک دامنی کے بارے میں وحی نازل فرمائی، اور منافقوں کو سخت تنبیہ کی اور واضح کر دیا کہ دنیا پرستی نے ان کی آنکھیں اندھی کر رکھی ہیں، اور انہیں اپنے ایمان کا دعویٰ تو ہے مگر یہ اس روشنی سے، اس نور سے بالکل بے بہرہ ہیں جو قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت دنیا میں پھیل رہا ہے۔ حضرت عائشہ کے خلاف بہتان تراشی کی اس مہم کی وجہ سے پورے معاشرے میں، مدینے کی سوسائٹی میں ایک ہلچل برپا ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ نور میں اخلاق، معاشرت اور قانون کے ایسے احکام اور ایسی ہدایات نازل فرمائیں کہ جس سے پورا معاشرہ، مسلمان سوسائٹی ان برائیوں سے محفوظ رہے، اور اگر یہ برائیاں کسی طرح معاشرے میں پیدا ہو جائیں تو اس کا بھرپور تدارک کرے۔ اس کے لیے قرآن نے اسلامی معاشرے کو صاف، شفاف اور پاکیزہ رکھنے کے لیے مختلف احکام دیے۔ مثال کے طور پر زنا کو ایک جرم قرار دیا گیا، فوجداری جرم، اور اس کی سزا سنائی گئی کہ جو لوگ زنا جیسے قبیح عمل میں ملوث ہوں، قرآن نے حکم دیا کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنی حدیث پاک میں اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ اگر غیر شادی شدہ افراد اس جرم میں ملوث ہوں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہے، لیکن اگر کوئی مرد یا عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے تو اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، یعنی رجم کی سزا نافذ کی جائے۔ دوسری تعلیم دی گئی کہ بدکار مرد اور بدکار عورتوں سے معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، ان سے رشتہ نکاح قائم کرنے سے مسلمانوں کو روک دیا گیا۔ قرآن نے اعلان کیا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زانی مرد شادی کرے تو صرف زانیہ سے یا مشرک عورت سے، اور مشرک اور زانیہ عورت شادی کرے تو زانی مرد یا مشرک مرد سے۔ تیسری تعلیم اللہ نے اس موقع پر یہ دی کہ جو شخص دوسرے پر زنا کا الزام لگائے اور ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکے اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگاتے ہیں اور گواہ 4 پیش نہ کر سکیں ان کو 80 کوڑے مارو، ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ لوگ فاسق ہیں۔ تیسرا حکم دیا گیا کہ شوہر اگر بیوی پر الزام لگائے تو اس کے لیے لعان کا قاعدہ مقرر کیا گیا کہ قسم کھائیں دونوں، اگر گواہ موجود نہیں ہیں تو مرد بھی قسم کھائے اور بیوی بھی قسم کھائے باری باری 4 بار کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے یا صحیح کہہ رہا ہے، اور اگر وہ غلط بول رہی ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ قرآن نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ وہ آنکھیں بند کر کے ہر شریف آدمی کے خلاف کسی قسم کی بھی تہمت قبول نہ کریں اور ان کو پھیلاتے نہ پھریں۔ اس طرح کی افواہیں اگر اڑ رہی ہوں تو انہیں دبائیں، ان کا سدباب کریں۔ فرمایا قرآن نے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ کیوں نہیں جب تم لوگوں نے اسے سنا تھا تو اسی وقت مومن مردوں اور مومن عورتوں نے کیوں نہیں اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ برجستہ کہہ دیا کہ یہ تو صریح بہتان ہے۔ آگے اللہ نے اور حکم دیا
لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اے مسلمانوں، جب تم نے اسے سنا تو سنتے ہی کہ تم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ ایسی بات زبان سے نکالنا مناسب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت مت کرنا اگر تم مسلمان ہو۔ پھر اللہ نے یہ بھی حکم دیا اس سورہ میں کہ جو لوگ بیہودہ خبریں معاشرے میں پھیلاتے ہیں، فحش کو رواج دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ قابل ستائش نہیں ہیں، مستحق سزا ہیں۔ قرآن نے اس موقع پر یہ قاعدہ کلیہ بھی مقرر کر دیا ہمیشہ کے لیے کہ اسلامی معاشرے میں اجتماعی تعلقات کی بنیاد حسن ظن ہو، ہر شخص بے گناہ تصور کیا جائے جب تک اس کے گنہگار ہونے کا ثبوت نہ مل جائے۔ اور اسلامی حکومت کے لیے یہ قانون بن گیا کہ شک اور شبہ کی بنیاد پر کسی شخص کو سزا نہیں دی جا سکتی، اسے جیل میں ڈالا نہیں جا سکتا جب تک کہ ثبوت فراہم نہ ہو جائے۔ عام مسلمانوں کو ایسے موقع پر ہدایت دی گئی کہ دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت لیے نہ گھسا کریں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ اجازت لیں اور سلام کریں۔ عورتوں اور مردوں کو حکم دیا گیا کہ راہ چلتے ہوئے ایک دوسرے کو گھور کر نہ دیکھیں، تاک جھانک نہ کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور نظریں بچا کر چلیں۔ عورتوں کو حکم دیا گیا اس موقع پر کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے سر اور اپنا سینہ ڈھانک کر رکھیں۔ انہیں تاکید کی گئی کہ وہ اپنے محرم رشتہ داروں اور گھر کے خادموں کے سوا کسی کے بھی سامنے بند سور کر نہ آئیں، اور اگر انہیں باہر نکلنا پڑے تو وہ بناؤ سگھار کو چھپا کر نکلیں اور بجنے والے زیور پہن کر نہ نکلیں۔ قرآن نے واضح لفظوں میں حکم دیا، قل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حکم دیا جا رہا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ نہایت اہم حکم تھا جو اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا اعلان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو فراہم کیا۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے اسی سورہ النور میں اس بات کا بھی اعلان کیا کہ عورتوں اور مردوں کو بن بیاہے بیٹھے رہنے کا رواج ختم ہونا چاہیے، نکاح کی سنت کو رواج دینا چاہیے اور اسے ہر حال میں مقبول بنایا جائے، کیونکہ بے نکاح معاشرہ فحش کی اشاعت اور اس کی تلقین کرتا ہے، اور ایسے معاشرے میں پاکیزہ زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیا کہ یہ غلام اور لونڈی اگر یہ آزاد ہونا چاہیں تو ان کو آزادی کے لیے شکلیں نکالی جائیں۔ اس کی ایک شکل قرآن نے تجویز کی، مکاتبت کی، مالی امداد ان کو فراہم کی جائے، لکھ پڑھ کر کے ایسے معاہدے ان سے کیے جائیں کہ یہ کچھ دنوں کے بعد آزادی کی سانس لے سکیں۔ اس موقع پر قرآن نے یہ بھی حکم دیا کہ عام طور پر دور جاہلیت میں لونڈیوں سے جو پیشہ کرایا جاتا تھا اس کو ممنوع کر دیا، حرام قرار دے دیا، اور قحبہ گری پر قانونی پابندی لگا دی گئی۔ اللہ رب العزت نے گھر میں کام کرنے والے ملازموں اور نابالغ بچوں کے لیے بھی یہ اصول مقرر کیا کہ وہ تنہائی اور خلوت کے اوقات میں گھر کے کسی مرد یا عورت کے کمرے میں اچانک نہ گھس جایا کریں۔ یہاں تک کہ اولاد کو بھی تلقین کی گئی کہ وہ اجازت لے کر گھر کے اندر آئیں ان اوقات میں جس میں کہ عام طور پر میاں بیوی آرام کرتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے بوڑھی عورتوں کو یہ رعایت دی کہ اپنے گھر میں وہ سر سے دوپٹہ اگر اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بن ٹھن کر اپنے آپ کو دکھانے سے پرہیز کریں۔ اللہ نے اندھے، لنگڑے، لولے اور بیمار کو یہ رعایت دی کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں جس کے ہاں سے چاہیں کھا لیں، وہ چوری شمار نہیں کی جائے گی، اس کا شمار خیانت میں یا چوری میں نہیں ہوگا۔ اللہ نے قریبی عزیزوں، دوستوں اور بے تکلف ساتھیوں کو یہ حق دیا کہ وہ ایک دوسرے کے یہاں بلا اجازت بھی کھا پی سکتے ہیں، لیکن اس طرح ان کے درمیان بیگانگی کی جو پردہ ہے اسے ہٹ جانا چاہیے، انہیں ایک دوسرے سے قریب تر کیا جائے۔ اگر ایسی بے تکلفی ہو، باہم اتنی قربت ہو، ایک دوسرے کے اتنے رازدار ہوں تو وہ ایک دوسرے کے مال میں سے بلا تکلف کھا سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، پوری سورہ النور کا انداز بیان، اس کے مضامین، اس کا اسلوب انتہائی پرکشش، انتہائی حکیمانہ اور دانش مندانہ ہے۔ انتہائی ناروا حملوں، سخت فتنہ انگیز بےہودگیوں کے جواب میں اس سورے کا اسلوب دیکھیے، ٹھنڈا تدبر ہے، عالی ظرفی ہے، حکمت کا بھرپور مظاہرہ ہے۔ اس سے دراصل مسلمانوں کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ وہ انتہائی بلند نظری سے کام لیں، عفو درگزر اور فراخ دلی کو اپنا شیوا بنائیں، اور کسی حالت میں بھی اشتعال میں نہ آئیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو انفرادی یا اجتماعی طور پر اشتعال دلاتا ہے، اور مسلمان اشتعال میں آ کر بعض ایسے اقدامات کر گزرتے ہیں جس کا نقصان مسلمان فرد بھی اٹھاتے ہیں اور مسلمان معاشرہ بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر معاشرے کا سب سے زیادہ گھناؤنا الزام لگایا تھا منافقوں نے۔ اللہ رب العزت نے اس سورے میں وہی نازل کر کے انہیں پاک دامن، ان کی پاک دامنی، ان کی عصمت کا اعلان کیا، لیکن پوری سورے کا انداز گفتگو انتہائی دل نشین، انتہائی ٹھنڈا اور غیر اشتعالی۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ہر حال میں ہوش و حواس کو قائم رکھنا چاہیے، انتہائی سخت حالات میں بھی تدبر، حکمت اور فراست سے کام لینا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔